अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी औक़ातिना अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी इल्मिना अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी अमलिना आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं तो हुस्न अखलाक की दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हम अपनी शख्सियत के जिस पहलू का मुताला करेंगे और अपनी शख्सियत को ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे वो है हमारा गुस्से पर कंट्रोल। तो आइए देखते हैं कि गुस्सा क्या है, क्यों आता है क्या चीज़, इसके नुकसानात क्या हैं और इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हम आप सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के आदी होते हैं उनके साथ क्या होता है, ना वो ख़ुद खुश रह सकते हैं ना उनके आसपास के लोग खुश रहते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, वो अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें पता चलता है कि गुस्से को कंट्रोल ना करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत उश-शम्स में फ़रमाया, आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 10 में, व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं व नफ्सिन व मा सव्वाहा, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं नफ्स की और उसकी जिसने उसको संवारा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फिर अल्लाह ताला ने उसमें वो पहचान रख दी कि नेकी क्या है और बुराई क्या है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, तो बेशक फ़लाह पा गया वो, यानी कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक साफ़ कर लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और बेशक तबाह व बर्बाद हो गया वो जिसने इसको ऐबदार कर लिया। तो यानी गोया इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले से हमारे अंदर एक चीज़ रख दी है। उस चीज़ का नाम है हमारा ज़मीर, जो हमें मलामत करता है जब हम कोई गलत काम करते हैं, और सही काम करते हैं तो खुश होता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही किया। और ये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने पहले से रख दिया है। ये नहीं है कि हम गुस्सा किसी पे करेंगे, किसी पे उतारेंगे, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाएंगे और हमें ख़बर भी नहीं होगी, हमें बहुत अच्छी तरह ख़बर हो जाती है। गुस्सा एक फ़ितरी अमल है और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रख दिया है। क्यों? इसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह ये है कि गुस्सा एक हमारा फ़ितरी डिफेंस मेकनिज़म है, एक नेचुरल डिफेंस मेकनिज़म। यानी अगर कोई शख्स हमारी जान पे हमला करे, हमारी फ़ैमिली के ऊपर हमला करे, हमारे माल असबाब पे हमला करे, हमारे दीन पे हमला करे, तो गुस्सा आना एक फ़ितरी शय यूँ है कि हम अपना दिफ़ा कर सकें। आप सोचिए कि अगर कोई हम पे हमला करता है और हम खामोशी से बैठे उसकी शक्ल देखते रहते हैं तो क्या होगा? मर जाएंगे, ज़ाहिर है। तो अल्लाह ताला ने हमारे बचाव के लिए दिफ़ाई निज़ाम अंदर रखा है जिसको हम गुस्सा कहते हैं। लेकिन ख़राबी कहाँ पैदा होती है? जब ये अपनी हुदूद पार कर जाता है। यानी अगर ना हमारी जान माल पे, ना हमारी औलाद पे कोई हमला कर रहा है, बल्कि कोई ऐसी बात कह रहा है कि हमें हमारी झूठी अनाक को लगता है कि ठेस पहुँच गई, और फिर क्या होता है? हम आपे से बाहर हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? इंसान की शक्ल सुर्ख हो जाती है, कभी हाथ कांपने लगते हैं, कभी गले की रगें फूल जाती हैं और इंसान निहायत भयानक लगने लगता है। और मुंह से कभी कभी ऐसी ऐसी बातें निकालता है कि जो दूसरे को चाहता है कि दूसरे ने मुझे हर्ट किया, मेरी बेइज्जती की, अब मैं इसकी इससे ज़्यादा बेइज्जती करूं। ऐसी ऐसी बातें कर जाता है या ऐसा अमल कर जाता है, हाथ में कोई ईंट पत्थर डंडा छुरी कैंची कुछ भी हो वो उठा के मारता है। उससे क्या होता है कि बाद में वो शर्मिंदा होता है, बाद में उसका नफ्स, उसको ज़मीर उसको मलामत करता है कि तूने सही नहीं किया। तो जब ये चीज़ अपनी हदों को पार करती है तो वो गलत हो जाती है और शैतान यहीं से फ़ायदा उठाता है। शैतान का काम ही यही है कि वो हमारे गुस्से को भड़काए। शैतान खुद आग से बना है और वो जब गुस्से को भड़काता है तो गोया एक शोले की तरह भड़क जाता है, जब ही चेहरा सुर्ख हो जाता है और जब इंसान के मुंह से गलत सलत बातें निकलती हैं, अमल गलत सलत होने लगता है। ये सब शैतान का भड़कावा है।
تو اب ہمیں بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ غصہ ایک نیچرل، ایک فطری عمل ہے جو اللہ نے ہمارے دفاع کے لیے ہمارے اندر رکھا ہے، لیکن اس کو ہمیں اپنی حدود کے اندر رکھنا ہے، حدود سے بڑھنے نہیں دینا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات اگر کوئی کر جائے کہ جس سے ہمیں اپنی شان میں کمی آتی محسوس ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے او ہو میں تو اتنی عالمہ فاضلہ اتنی بڑی چیز ہوں، اس کی کیا مجال کہ اس نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا، میری شان میں یہ گستاخی کر دی، اب انسان بھڑک اٹھتا ہے۔ ہمیں اس وقت کیا چاہیے کہ جب کوئی ایسی بات ہو، پوز کا بٹن دبا دیں۔ پوز کا بٹن جانتے ہیں نا آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے ایک وقفہ لیں اور وقفے میں ذرا سوچیں کہ اس سے کیا میری جان چلی جائے گی جو اس نے بات کہہ دی، یا میرا کوئی مال یہ چوری کر کے بھاگ رہا ہے، یا میرے بچوں کی جان لے رہا ہے، یا استغفر اللہ، یا ان کی کو کوئی ایسا زبردست نقصان پہنچا رہا ہے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے نا، صرف ہماری جھوٹی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ ہماری طاقت میں ہے کہ اب جو ہم رد عمل ظاہر کریں وہ ہم کیا ظاہر کرتے ہیں، کیا منفی یا مثبت، یہ انسان کے کنٹرول میں ہے۔ اسی لیے اس چیز کے اوپر ہماری پوچھ ہوگی، اس چیز پہ جزا اور سزا ملتی ہے، وہ چیز جو ہمارے بس میں ہے، جو ہمارے کنٹرول میں ہے۔ غصہ آنا فطری ہے، لیکن غصے کا ہم اظہار کس طرح کرتے ہیں، رد عمل کیا ہم شو کرتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے۔ اچھا، اب ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعہ کے مطابق نہ ہو، یعنی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کسی نے میرے خلاف کوئی بات کر دی، اب جو میرا رد عمل ہوتا ہے شیطان کے بھڑکاوے میں اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو پہلے تو وہ شخص ظالم تھا، اب میں ظالم بن گئی، اب میں نے اس سے کہیں زیادہ انتقام لے لیا، انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، انسان پلاننگ کرنے لگتا ہے کہ اب میں کیسے اس کو مزہ چکھاؤں۔ یہ ساری چیزیں گناہ میں شامل ہیں۔ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا یہی کہلاتا ہے غصے پر کنٹرول، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین علاج بتا دیا ہے کہ کس طرح سے ہم یہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیوں ضروری ہے اسے کنٹرول کرنا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے اسے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ مت کیا کرو۔ اس نے کہا کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ مت کیا کرو۔ اس نے پھر کہا اور کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اس کو یہی کہا غصہ مت کیا کرو، کیونکہ غصے سے وہ شخص اپنا بڑا بھاری نقصان اٹھا لیتا تھا۔ تو یہ ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ یہ نصیحت صرف ایک صحابی کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے جس کا میں نے مفہوم آپ کو بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں غصے کا علاج، فوری علاج بتا دیا ہے۔ وہ کیا؟ قال اللہ تعالیٰ، یہ ہے سورہ شورى آیت نمبر 37۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر کسی شخص نے ہمیں غصہ دلایا اور ہم نے اس کو معاف کر دیا، اب کہاں رہا غصہ؟ کس بات کا غصہ؟ جب ہم نے اس کو معاف ہی کر دیا تو سب بات ہی ختم ہو گئی، اب کچھ بچا ہی نہیں۔ تو یہ انسٹنٹ علاج ہے غصے کا۔ اگر ہم معاف کر دیں گے تو پھر ہمارا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، کوئی بوجھ نہیں رہ جاتا ہے دل پہ، اور بات ختم، آگے بڑھیں۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غصے کو پی جانا کیوں کہا ہے؟ غصے کو ہم پی سکتے ہیں بھلا؟ دیکھیے، ایک گھونٹ ہم پانی کا پیتے ہیں پیاس بجھانے کو، ایک گھونٹ ہم شربت کا پیتے ہیں اپنا دل خوش کرنے کو، ایک گھونٹ ہم وہ پیتے ہیں جو رب کو خوش کرنے کا، اور وہ کون سا گھونٹ ہے؟ غصے کا گھونٹ۔ کیا مطلب ہے غصے کو پینے کا؟ غصے کو یوں تصور کیجئے جیسے ایک ہاٹ واٹر باٹل۔ آپ سب جانتے ہیں ہاٹ واٹر باٹل کیا ہے؟ کبھی ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹھ میں درد ہوتا ہے، تو ہم گرم کھولا ابلتا پانی بھر لیتے ہیں اس بوتل میں جس کے اوپر موٹی سی ربڑ چڑھی ہوئی تاکہ وہ دیر تک گرم رہے، اور اس کا منہ ٹائٹ سے بند ہوتا ہے۔ وہ بوتل رکھ لیتے ہیں اپنے جسم کے درد کھانے والے حصے پہ، آہستہ آہستہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ہاٹ واٹر باٹل۔ غصہ ہاٹ واٹر باٹل کی طرح آپ اسے تصور کیجئے۔
اگر ہم اس ہاٹ واٹر باٹل کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور اگر ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا منہ کھولیں گے، اب کیا ہوگا؟ اندر ابلتا ہوا پانی ہے، ابلتا ہوا پانی جب نکلے گا ہمارے بھی ہاتھ جلا دے گا، پیٹ جلا دے گا، دوسروں پہ بھی گرے گا تو ان کو بھی جلا ڈالے گا۔ اسی طرح ہمارا یہ منہ ہے، غصے کی حالت میں ہم اس منہ کو کھولیں گے تو ہم دوسرے کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اس کی بھی دل آزاری کریں گے، اور بعد میں خود شرمندہ اور پشیمان ہوں گے اپنے الفاظ میں۔ لیکن وہ ایک تیر ہے جو اب کمان سے نکل چکا، ہم الفاظ کو واپس نہیں لا سکتے۔ اس لیے ہمیں غصے کو کنٹرول کرنا اور اپنے منہ کو بند کرنے کی نہایت ضرورت ہے، اور تھوڑا سا پاز کرنا، تھوڑا صبر کرنا کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنا تجزیہ کریں گے، مجھے کتنا غصہ آتا ہے اور میں کیا کرتی ہوں اگر کوئی میری شان میں گستاخی کر دے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو کر لے۔ کیا سمجھے کہ کسی کو جسمانی طور پر چت کر دینا، ہرا دینا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بڑی بات، اصل طاقت اور قوت کا مظاہرہ کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے نفس پہ خود کنٹرول کریں۔ تو اور یہ کس وقت ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کے باس نے، اگر ہمارے باس نے ہم پہ، ہماری کسی غلطی پہ ہم پہ بہت ناراض ہوئے اور چیخ پکار کی، اب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو کنٹرول ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی جواب دیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود باس ہیں اور آپ کے ماتحت نے غلطی کی، اب آپ کو پورا اختیار ہے کہ اس کی غلطی پہ، اور اس نے واقعی ایسی غلطی کی ہے جس پہ آپ حق بجانب ہیں غصہ کرنے کی، اب آپ کیا ہوگا کہ آپ اس پہ غصہ، گرمی، چیخ پکار یہ سب کرنے کا حق رکھتی ہیں، اور آپ کے پاس طاقت ہے، کر سکتی ہیں۔ لیکن آپ اگر اس وقت کنٹرول کر لیں اپنے غصے کو، پی جائیں اپنے غصے کو، پیار محبت سے بات کریں، بے شک اس کی غلطی اس کو واضح کر دیں، سمجھا دیں تاکہ آئندہ نہ ہو، لیکن غصے سے نہیں، پیار محبت سے، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ تو ایسی صورت میں جب ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، جب کہ ہمارے پاس طاقت ہے غصہ نکالنے کی، یہ اصل غصے کا کنٹرول ہے۔ وہ پہلی والی صورت جس میں ہمیں کوئی بس ہی نہیں چل رہا ہے، وہ غصے پہ کنٹرول کرنا نہیں معنی رکھتا ہے، معنی ہے کہ آپ کے بس میں ہے لیکن آپ کنٹرول کر جائیں۔ تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل طاقتور یہ شخص ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری طاقت رکھنے والا ہے ہمیں سزا دینے کی ہمارے گناہوں پہ، لیکن وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں اور ہم خواہش رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے پکڑنا مت میری غلطیوں پہ، تو ہمیں بھی تو وہی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو شخص یہ مظاہرہ کرے گا اس کو اللہ معاف کرے گا قیامت کے دن۔ یہ بیہقی کی حدیث کے سے لیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح مشکات کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اسے شخص کے دل کو سکون سے بھر دے گا اور ایمان سے بھر دے گا جو طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، اور یہ بہت بڑی جزا کا باعث ہوتا ہے غصے کو کنٹرول کرنا، جبکہ ہم میں طاقت ہو بدلہ لینے کی۔ عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرعۃ غیظ قدمها عبد ابتغاء وجہ اللہ، رواہ ابن ماجہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر اجر والا کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ غصے کو پی جانا کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ کیا مطلب ہے غصے کو پینے کا؟ وہ الفاظ جو ہم دوسرے کو عنایت فرمانے والے تھے، ان الفاظ کو اپنے اندر بند کر لیں، ہاٹ واٹر باٹل کا منہ ٹائٹ سے بند کریں، وہ الفاظ جو ہم دوسرے کو عنایت کرنے والے تھے اس کو اپنے اندر رکھیں۔ یہ مطلب ہے غصے کو پی جانے کا۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بیمار پڑتے ہیں، کبھی کبھی ڈاکٹر ہمیں ایسی دوا دے دیتا ہے جو بڑی کڑوی ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا ہے کھانے کا، پھر بھی ہم اس دوا کو لے جاتے ہیں، سوالو کر لیتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ اس سے پھر ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نفس کی صحت کے لیے غصے کو پینا یہی بٹر میڈیسن کی طرح ہے، یعنی کڑوی دوا کی طرح ہے کہ اگر ہم اسے پی لیں گے تو ہمیں بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اسے اپنا غصہ نکالنے کا پورا اختیار ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائیں گے، جس حور و لین کو تو چاہے پسند کر لے۔ یعنی اگر ہم اپنے غصے کا اظہار کریں گے تو اس سے ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا، اور اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے جبکہ ہم میں طاقت ہے غصے کے اظہار کی، تو اس کا آپ دیکھیے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اس دنیا میں بھی فائدہ ہے، دوسرے شخص کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی، دوسرے شخص کا ضمیر جاگے گا کہ اس نے غلطی کی لیکن اس شخص نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا۔ ہمیں ہمیشہ لوگوں کا ضمیر جگانا چاہیے، ان کی انا نہیں جگانا چاہیے۔ اگر وہ مجھے ایک بات کہتا ہے، میں پلٹ کے 10 باتیں کہتی ہوں تو کیا ہوگا؟ اس کی انا جاگتی ہے، وہ آئندہ پھر 50 سنائے گا، تو کیا فائدہ؟ وقت کی بربادی، دوسروں کو تکلیف پہنچانا اور اپنے گناہوں میں اضافہ کرنا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کس منہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کرے جبکہ ہم دوسرے کو معاف کرنا جانتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک بہت پیاری نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص غصے کی حالت میں دوسرے کو کچھ کہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ اور اس کی گلے کی رگیں پھولی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص پڑھے تو اس کا غصہ چلا جائے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، کیونکہ غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے۔ جب وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، غصہ ہم میں آ جاتا ہے، یعنی شیطان ہمارے اندر ابصرات کر گیا ہے، اور وہ غصے سے ہم وہ کام کریں گے جو شیطان کو خوش کرنے والا، تو ہم ایسے میں اللہ کی پناہ مانگے۔ مطلب اس بات کا کیا ہوا؟ یہ صحیح البخاری سے حدیث لی ہوئی ہے، اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے ہی ہم فیل کریں کہ اس نے کچھ ہمیں ایسی کچھ بات کر دی یا کہہ دی کہ مجھے اب غصہ چڑھ رہا ہے، انسان فوراً پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکھاؤ اور آسانی کرو اور تنگی نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال علموا ویسروا ولا تعسروا واذا غضب احدکم فلیسکت، رواہ احمد۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو سکھاؤ، اچھی باتیں انہیں بتاؤ، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے اوپر ہٹلر بن کے ان کے اوپر کچھ ایسے ظالم بن کے مت بیٹھو کہ وہ بیچاروں کی جان مصیبت میں پھنسا دو، آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے، تنگی نہ کرو۔ اور جب تم میں سے کسی کو کسی بات پہ غصہ آئے تو کیا کرو؟ خاموشی اختیار کر لو۔ اور آپ ہمیشہ یاد رکھیے ہاٹ واٹر باٹل کی مثال، کہ آپ کیپ کو ٹائٹ سے بند کریں اور ایک طرف چھوڑ دیں، وہ خود بخود ٹھنڈی ہو جائے گی تھوڑی دیر میں۔ ایک کام اور کرنا ہے کہ خاموشی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہم یہ پہلے دیکھ لیں کہ خاموش رہنے سے ہوگا کیا، کیوں ہم خاموش رہیں۔ نمبر 1، ہم بچ جاتے ہیں برے الفاظ منہ سے نکالنے کے جو بعد میں ہمارے ہی لیے باعث شرمندگی ثابت ہوں اور ہم نادم ہوں، شرمندہ ہوں، لیکن الفاظ واپس اب نہیں لیے جا سکتے۔ دوسری چیز، جب ہم غلط باتیں نہیں کریں گے تو ہم دوسرے کو بھی تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، دوسرے کو اپنا دشمن نہیں بنا رہے ہیں، دوسرے سے اپنے تعلقات نہیں کاٹ رہے ہیں۔ ورنہ ہم اگر اپنے مثال کے طور پہ 2 بہنوں میں جھگڑا ہو جائے، کبھی ماں اور بچوں میں جھگڑا ہو جاتے، کبھی 2 بھائیوں میں جھگڑا، یا دوستوں میں، جگری دوستوں میں جھگڑا، تو کیا ہوگا؟ رشتہ کٹ جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے اپنے منہ کو ایسی صورت میں خاموش رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب انہیں غصہ آتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ما لہو، کیا ہو گیا اس کو؟ تربا جبینہ، بس صرف اتنا کہ اس کی پیشانی خاک آلود ہو، رواہ البخاری۔ یہ بتائیے پیشانی خاک آلود ہماری کب ہوتی ہے؟ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی غصے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی دوسرے کے لیے، جیسے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، کہ وہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ غلط بات بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اور بس یہ کہتے تھے کیا ہو گیا اس کو؟
اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انس رضی اللہ عنہ ہمیں واضح کریں کہ نہ کبھی کسی کو گالیاں دیتے استغفر اللہ رب العالمین، نہ کسی پر لعنت بھیجتے، نہ کسی کو ملامت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پہ بے حد کنٹرول رکھتے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا فرمایا ہے؟ ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بہترین مثال تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ کنٹرول کیا. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی ان کو کسی نے غصہ دلایا ہی نہیں؟ یہی سمجھتے ہیں نا ہم. آئیے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طائف گئے. مکے سے قریب ہی ہے طائف، اور وہاں اللہ کا پیغام پہنچانے. اور کیا ہوا کہ وہاں کے جو چیفز تھے انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے سے، بلکہ وہاں کے جو بچے اور دوسرے لوگ تھے ان کو اکسایا بھڑکایا کہ جاؤ ان سے بدلہ لو، جاؤ ان کو مارو، جاؤ ان کی انسلٹ کرو، جاؤ ان کی بے عزتی کرو. بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سڑکوں پہ تیزی سے نکل رہے تھے اور بچے پتھر مار رہے تھے ان کے اوپر. ایسے موقع پہ بلال رضی اللہ عنہ اپنے جسم سے ایک شیلڈ بن گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے پاؤں میں چپک گئے. تو دیکھیے ہمیں تو کسی نے کبھی اس طرح نہیں تنگ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فائنلی وہاں سے نکل گئے تو اوپر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اپنی نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل کا سایہ ہے ان کے اوپر. اور پھر جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ آیا، اور جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو حکم دینا چاہیں لوگوں کے لیے آپ دے دیجئے. پہاڑوں کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو تو میں طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں مسل کے رکھ دوں، کچل کے رکھ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایسے موقع پہ؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے، نسلوں میں کوئی توحید پر یقین رکھنے والا ہو جائے. اور یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے جس کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے. ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، پھر اگر غصہ جاتا رہے تو ٹھیک ہے ورنہ لیٹ جائے. یعنی لو پروفائل کر لیں، اس لیے کہ دیکھیے غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے. آگ کا شعلہ اوپر بھڑکتا ہے، اس شعلے کو کم کرنے کے لیے لو پروفائل. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. یعنی اپنا پوزیشن چینج کریں. جب انسان لیٹا ہوگا نہ تو وہ کسی پہ چھری مارے گا، نہ کسی پہ اینٹ پتھر مارے گا. تو یہ ایک طریقہ اور بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو ختم کرنے کا. تو ناظرین ہم نے کیا سیکھا آج کے پروگرام سے کہ جب بھی ہمیں کوئی غصہ دلانے والی بات کرے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے وسوسے سے بچ جائیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اور اپنے منہ کو خاموش کر لیں، کچھ نہ کہیں. اور ایسے موقع پہ ہم یاد کریں کہ اللہ کو میرے اوپر اس سے زیادہ کنٹرول ہے جتنا مجھے اس شخص کے اوپر کنٹرول ہے. میں غصہ نکالنے کا صلاحیت رکھتی ہوں تو اللہ کو اس سے زیادہ طاقت ہے مجھ پر اپنا غصہ نکالنے کی، لیکن وہ نہیں نکال رہا. اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھے معاف کرے گا جس طرح آج میں اسے معاف کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب وہ اپنے غلام کے اوپر کسی بات پہ اس نے کوئی غلطی کی تو اس کو انہوں نے ایک ذرا سا لگا دیا، مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے کیا کہا کہ اے ابو بکر اللہ کو تم پہ اس سے زیادہ طاقت ہے جتنا تم کو اس کے اوپر طاقت ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا اجر ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کا. پانی ٹھنڈا پئیں، وضو کریں، اور اگر ہم کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اور اگر وہ شخص ہمیں مستقل غصہ دلا رہا ہے اس کمرے کو چھوڑ دیں، باہر چلے جائیں، ٹھنڈی ہوا میں تھوڑی چہل قدمی کر لیں. تو یہ طریقے ہیں غصہ کنٹرول کرنے کے. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین اخلاق سے نوازے. اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔